बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, बड़े अहम मामलात हैं। एक तो हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ का पंजाब पाकिस्तान में एक और बड़ा हमला, ब्रिगेडियर फैमिली समेत। ये मामला क्या है तफसील में आपको बताता हूँ। पंजाब में ही उमर डार रेहाना डार पे आज ईद के तीसरे दिन ईद मिलन फंक्शन में ख्वाजा आसिफ की सियालकोट पर मुसल्लह हमला और शहबाज शरीफ की 3 दिन से मुसलसल टेलीफोन कॉलों पर अरब अमारात के सदर से बात नहीं हुई, फ़ोन नहीं उठाया गया। वजह क्या है? चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की खबर जापान और अमेरिका ने दी, लेकिन एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को धमकियां लगा दी। और मोहसिन नकवी, आपको पता है शहबाज गिल की बड़ी खबर है कि दुबई अपना कारोबार शिफ्ट करके भागने के चक्कर में क्यों है। इसके साथ साथ अली मीन गंडापुर भी पहली दफ़ा कैंट एरिया में लोड शेडिंग खुद अपने हाथ से फीडर चला के 8 घंटे की शुरू करवाए, 12 घंटे की मियाँ वाली में इमरान खान की मोहब्बत का हक अदा करने गाँव वालों ने इमरान खान की नीले रंग की तस्वीर के कपड़ों वाले रंग पूरा गांव पहन के निकला है। और शाहिद अफरीदी की तारीख में ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्कैंडल, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला मामला क्या है, इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। मौलाना फजल रहमान की जमात के सीनियर रहनुमा की कातलाना हमले में हिलाकत होगी उनकी, अफसोसनाक मामला है। और सऊदी अरब में भी 500 हाजी शहीद हुए, बड़ा अफसोसनाक मामला है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की तारीखी चित्रोल अल्बानिया के जो वज़ीर आज़म ने की दुनिया के सामने खड़ा करके, उसकी असल में हकीकत क्या निकली। और सदर प्यूटन शुमाली कोरिया जा पहुंचा, अचानक पूरी दुनिया में तहलका मच गया। शुमाली कोरिया क्या है तफसील में आपको थोड़ा सा एंड में बताता हूँ लेकिन इस खबर से शुरू करूँ जिसे मीडिया में दबा दिया गया, वरना आम हालात में इसमें बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस डोजियर बनता था। तहरीक इंसाफ के मुतालिक होती तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, लेकिन अभी हमारी अजीम पाक फ़ौज की और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमज़ा को पिंड दादन खान में जो कल शहीद किया गया, आज हिंदुस्तान के अखबारात में खबरें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान का एक और दुश्मन खुफिया तौर पर ख़त्म कर दिया। ये इनका इल्ज़ाम है हिंदुस्तान का कि जम्मू कश्मीर में संजवान आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, जिसमें छः फ़ौजी इनके मारे गए थे। और इस दहशतगर्द हमले का मास्टर माइंड उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ने कहा ये फ़रार हो गए थे, पहले एक टारगेट हमने उड़ा दिया, दूसरा टारगेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर कामयाबी से हासिल किया। ये अपनी बेटी और अलिया के साथ मौजूद थे जो अब शदीद ज़ख्मी हैं और इन्हें चोटें आई काफ़ी। पिंड दादन खान में जेलम की जो पुलिस है वो तो कह रही है कि इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये टारगेट वाक़या था, लेकिन बाकायदा पुलिस बता रही है कि मोटरसाइकिल पर 4 नामालूम लोग इन्हें घात लगाकर हमला करते रहे। लिया इंटरचेंज जेलम के पास ये मामला हुआ, मोटरसाइकिलों पर जो लोग आए उन्होंने बाकायदा टारगेट कन्फर्म करके हमला किया। और ब्रिगेडियर हमज़ा जो है रिटायर्ड जो है शहीद, याद रखे पाकिस्तान इमरजेंसी सर्विस जो है 1122 के सरबराह भी रहे हैं और ये बड़ा अच्छा काम 1112 करती है। आपको पता है हिंदुस्तान ये दावा लेकिन कह रहा है कि हमारा 22वां टारगेट भी था। अप्रैल में कहा जी आमिर सरफराज नामी एक ISI के अफसर, वो भी लाहौर में जो हुआ आप जानते हैं। उसके अलावा कराची में, सियालकोट में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने वारदातें की और ये बहुत बड़ी वारदातें हैं। जवाब अभी तक कोई नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, अमेरिका और कनाडा में भी हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन अमेरिका और कनाडा ने तो उसका जवाब दिया और बड़ा टका के दिया, शोर मचाया। बल्कि रॉ के अभी निकल गुबत नामी एक अफसर को भी अमेरिका ने गिरफ़्तार करके, हिंदुस्तान के अंदर से गिरफ़्तार करके उसे अमेरिका लेके गए हैं पूछताछ के लिए। और ये अफसर इनका रॉ का बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द अमल आना है, क्यों कब्रिस्तान जैसी खामोशी, इसकी वजह समझ नहीं आ रही। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई डोजियर, हालांकि सियासी मामलात पर हमने देखा बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी, बाकायदा वीडियो सबूत भी दिखाए जाते थे कि ये जलाओ घिलाओ और ये जो टायर जलाने, बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचाने, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इंसदाद दहशतगर्दी के भी इस पर इल्ज़ाम लगे, उम्र कैद की सज़ाएँ भी सुनाने की बात हुई, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी शुरू हुए अदालत में आके 8-8, 10-10 दफ़ा उन्हें रिहा करने के बाद गिरफ़्तार भी किया गया। और पंजाब के अंदर लेकिन ये जो हो रहा है ये, और ख़ास तौर पर देखें पंजाब में वज़ीर दिफ़ा सियालकोट से है, पंजाब से। और ख्वाजा आसिफ साहब से ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी उनके अपने आबाई शहर में जो उनकी मुखालिफ सियासतदान है, फॉर्म 47 पर रेहाना डार साहब उनसे इलेक्शन जीती हुई हैं, उनके घर जिना हाउस गली मोहल्ले का उन्होंने ईद मिलन फंक्शन रखा कि लोगों से मेल मिलाप हो, मुलाकात हो, जो ईद पे रिवाज है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। सियालकोट की पूरी पुलिस वहाँ घेरा डाल के ज़बरदस्ती ताले मार के खौफ और आसान कर रही है उन्हें, और उनके ऊपर ये जुल्म तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। डार ख़ानदान पे ऐसा जुल्म तो यकीन करें हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी भी नहीं करता रहा। ये खुद रेहाना डार साहिबा के अल्फाज हैं कि जो जुल्म आज हम पे हो रहा है कि हमने ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दी, वो हमसे बदला ले रहा है। ये आज़ाद मुल्क है, ये हम श्रीनगर कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन अवाम से वादा है कि आखिरी वक्त तक इन यजीदी हथकंडों से मुकाबला करेंगे। रेहाना डार साहिबा के दोनों बेटे खड़े थे साथ उनके। और कसूर क्या है ईद मिलन पार्टी और खान का साथ देना। इस ख़ानदान के साथ पहले थोड़ा जुल्म सितम हुआ है, कभी कारोबार बंद, कभी बच्चे उठा लो, कभी घर की ख़वातीन को अगवा करके ले जाओ,
مطلب ایک ظلم و ستم کا بازار خواجہ آصف نے یقین کریں سیالکوٹ میں، اور پنجاب کو ایک قابل نفرت بناتے جا رہے ہیں۔ جہاں لڑنا ہے وہاں لڑتے نہیں، جن سے لڑنا نہیں انہیں مار مار کے زور نکالتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے، دیکھیں ان کا ہر کام ہی الٹا ہے۔ سائفر کیس آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر، اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئیں، کسی عدالت کے جج نے سائفر نہیں پڑھا، حالانکہ کیس خان پر ختم ہو چکا ہے وہ، لیکن حمود الرحمان کمیشن بھی کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ اگر آپ سائفر کھول کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے بیرونی مداخلت، جیسے عراق کر رہی ہے، اس میں بھی ڈونلڈ اسد مجید سے یہی کہہ رہا تھا کہ خان کو نکالنا ہے، خان روس کیوں گیا؟ تو وہ خان، اور یہ لوگ آگے سے جواب دے رہے ہیں جنرل باجوہ کہ وہ خان کا ذاتی فیصلہ تھا، ریاست کا فیصلہ نہیں۔ امریکہ کو جان بوجھ کر غلط اطلاع دی اور شاہ محمود اور عمران خان کو جیل میں ڈالا۔ بیرونی مداخلت اور سازش بھی، جو آج بیرونی مداخلت اور سازش یہاں بھی ہو رہی، اور کرنے والے وہی سہولت کار، یہ محسن نقوی صاحب جو آج بینیفیشری ہیں۔ شہباز گل کی رپورٹ ہے کہ یہ دبئی جا رہے ہیں، سارا اپنا کاروبار بیچ کے، نئی اطلاعات مل گئی ہیں شاید ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، وہ اسی لیے اپنا سارا خاندان اور کاروبار کیوں منتقل ورنہ کر رہے ہیں، طاقتور ترین شخص۔ اب میڈیا میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی نہیں کہ میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول ہے، ورنہ جہاں دبئی لیکس میں سب لوگوں کے نام پراپرٹیز آئی، وہاں مریم صاحبہ کے مساج سینٹر کا ذکر بھی آ جاتا، لیکن نہیں آیا۔ میڈیا فل کنٹرول ہے، میڈیا پہ بٹھا دیتے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کو، وہ سارا غصہ تحریک انصاف پہ جا نکالتا ہے کہ جی چین کے ساتھ تعلقات انہوں نے ڈاؤن گریڈ کروائے۔ وہ خبر جاپان دے رہا ہے، امریکہ اور آسٹریلیا کی اخباریں دے رہی ہیں، ڈپلومیٹ تحریک انصاف کا تو نہیں۔ اب انہوں نے خبر اگر دی تو آپ غصہ تحریک انصاف پہ 25 منٹ ان کو رگڑتے رہے کہ یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، ہم ان کو بند کر دیں گے، ہم 40 ارب لگا دیں گے، ہم سوشل میڈیا بند کر دیں گے۔ بھئی اگر آپ کا منہ بدصورت ہے، جمہوریت بدصورت آپ نے کر دی تو آئینے کا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ کہنے ہیں عدلیہ کو رگڑ رہے ہیں، اپوزیشن کو رگڑ رہے ہیں، چین تعلقات کی ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ کہاں ٹرولنگ کر رہے ہیں؟ یہ خبر لگائی صاحب نے، چین کے لوگوں سے پوچھیں آپ۔ فرسٹریشن انہیں اس بات کی ہے، دیکھیں اصل میں ان کا منصوبہ جو لندن پلان کا تھا وہ یہی تھا کہ ساروں کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے کے بانٹ دیں گے، ساروں کو کنٹرول کر لیں گے، جو سہولت کار تھے کنگ میکرز، کہ تقسیم شدہ حکومت ہوگی، سب پہ دباؤ رکھیں گے۔ خان مانا نہیں، خان آگے سے ڈٹ گیا، تحریک انہوں نے کہا پھر اب کریں کیا؟ اب تو ان کو الیکشن سے بھی باہر کر دیتے ہیں، انہوں نے پوری کی پوری الیکشن سے تحریک انصاف کو نکال کے باہر مارا۔ خان پھر بھی ڈٹ گیا اور عوام بھی ڈٹ گئی، عوام ایسی ڈٹی 8 فروری کو ووٹوں کو ہم باہر لگا دیا۔ اب انہوں نے تحریک انصاف کو بالکل رگڑ کے دیوار کے ساتھ لگا کے دیوار میں چن دیا، بلکہ اب ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں بچا، اور جو کچھ تھا وہ سارا اٹھا کے نون لیگ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جماعت تو اصل میں ایک ہی ہے، ان کے پاس بھی اب راستہ کوئی نہیں، وہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے چلتی رہے اور یہ اپنا اس دوران اقتدار کا مزہ لیتے رہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کے مزے لینے میں آپ کو پتہ ہے منہ میں کڑوا بادام بھی آ جاتا ہے، وہ اکثر بادام آپ کو کھاتے کھاتے کڑوا بادام بار بار، اور یہ آتا ہے امن و امان یا پھر معیشت، امن و امان، معیشت، خارجہ پالیسی۔ ابھی چین نے جو کیا سو کیا، یہ پیسے مانگنے کے لیے عرب امارات کو بار بار فون کرتے رہے شہباز شریف۔ اب عرب امارات نے چوتھے دن اس نے فون اٹھا لیا اور شہباز شریف نے فوراً ٹویٹر پہ وی پی این لگا کے ٹویٹ بھی ٹھوک دی کہ میری عرب امارات کے صدر سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے اس سے جان چھڑاتے ہیں، وہ کبھی بازو پکڑنا، کبھی ہاتھ پکڑنا، وہ آپ گاڑی کے ارد گرد دیکھیں نا، کبھی پیشہ ور بیکاری اکٹھے ہو جائے تو آپ شیشہ چڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ چھوڑتے ہی نہیں جان۔ یہ شہباز شریف بار بار کہتے ہیں ہمارے گھر آئیں، دورہ کرنے آئیں تاکہ پیسے مانگ لیں، وہ آتے نہیں چکر میں، محمد بن سلمان نہیں آتا پیسے مانگ لیں گے۔ اب یہ فون پہ بھی بات نہیں کرتے، اب شہباز شریف خود انہیں کہتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آتا، میری مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ اقتدار سے چپکے رہنا، ملک کو تباہ و برباد کر دینا، ڈار خاندان پہ حملہ کرنا یا خیبر پختونخوا کے ساتھ واردات کر دینا۔ ابھی پشاور میں علی امین گنڈا پور خود تنگ آ کے بجلی کے 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے گرڈ اسٹیشن پر پہنچ گیا، پورے ضلع میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور کینٹ میں انہوں نے 8 گھنٹے رکھی تھی۔ علی امین گنڈا پور نے اپنے ہاتھ سے شیڈول پھر بنا کے واپٹا کو دیا اور گرڈ کے بٹن آن کر سارے ایم این ایز ایم پی ایز بھی اب پہنچ جائیں گے بار بار۔ کے پی کے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی کرتے، کبھی ان کے وفاق میں پیسے نہیں دیتا، کبھی وہاں آٹا نہیں جانے دیتے، کبھی وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھا دیتے ہیں، کبھی ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی ان کو نام رکھتے ہیں، کبھی ان کو تانے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خان کو ووٹ دیا، بدلہ لینا ہے۔ دوسرا تحریک انصاف کی جو وہاں حکومت ہے اس کے خلاف لوگوں کو کر دیں کہ لوگ تنگ آ کے دیکھیں جی ارکے گلاب سے وہاں پنجاب کو دھویا جا رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہی کام مشرقی پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ جب جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت دلوائی تو اس نے یہی نعرہ پلے لگایا، ادھر تم ادھر ہم۔ ان کی پٹسن چوری کر کے پنجاب میں ترقی ہوتی تھی، وہ بیچارے یہاں لائٹیں دیکھنے آ جاتے تھے۔ ہاں ان کی آمدنی مزے ان کے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے پھر تنگ آ کے یہی بات کی، ہم آئی ایم ایف سے ڈائریکٹ بات کریں گے، اللہ انہیں عقل دے، یہ معاملہ ہوا بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ اب تحریک انصاف کے احتجاج کی بات کروں 21 جون کو، اس پہ بھی کچھ لوگ احتجاج کی کال پہ بات کر رہے ہیں جی کہ یہ موسم ٹھیک نہیں ہے، صحیح ٹائم نہیں ہے، گرمی ہوگی بڑی۔ تو گرمی سردی اب آپ نے دیکھنی ہے، تو گرمی میں تو گڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے بندہ، اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بن جائے اگر آپ لوگ نہ نکلے، کہ عوام تو نکلتی نہیں کہ جی اب تحریک انصاف کا تو جان بوجھ کے دن ایسے رکھ، دن سارے ٹھیک ہیں ایسے ہی ہیں، آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں۔
اور تحریک انصاف کی جو معاف کیجیے گا جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت دیکھیں مشوانی کے بھائیوں کے جو اغوا پر نہیں ان کا بیان ہے، وہ کھڑے نہیں، ان کی طرف سے ایسا کال کرنا بہت بڑی غنیمت آپ سمجھے سے. اب عوام کو چاہیے کہ چارج لیں، اب عوام خود چارج لے. جس طرح تحریک انصاف کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہیں لیڈرشپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو آن نہیں کرتے، تو لوگوں کو خود اب چارج لینا پڑے گا، کیونکہ عدلیہ کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. یہاں اب اس وقت تحریک انصاف کی قومی اور صوبائی کی نشستیں واپس آنے والی ہیں، مخصوص نشستیں واپس آنے والی ہیں، وہاں بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا. تو یہ عوام کو نکل کے دکھانا ہے جو ججز قابو نہیں آ رہے اس طرح عوام قابو نہیں. کل ججز کو اب یہ کہہ رہے ہیں ٹرانسفر کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹس اسلام آباد والوں کو اٹھا کے پشاور والوں کو اٹھا کے لاہور، تاکہ ایک تو وہ جو ان کا ایکا بنا ہوا ہے، اکٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 99% ججز، ایک تو وہ توڑ دیا جائے، ان کی شکایت ختم کی جائے، اور اس کے بعد پھر ججز بولے ہی نہ. تو اس لیے لوگوں کو نکلنا ہوگا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی دیکھیں بیٹی کا انہوں نے سوشل میڈیا پہ مہم چلائی، پھر بیٹے کے بارے میں چلائی، 2 سال بعد انہیں یاد آ گیا ایکسیڈنٹ. اب اس نے کہا کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹس ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں چھوڑوں گا پھر بھی نہیں. تو وہ تو لگا ہوا ہے اپنی جگہ، عوام کو بھی نکلنا ہوگا. بابر ستار کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ تو خیر میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی ایک اور بڑی خبر جو نارتھ ویسٹ فرینڈز آف اسرائیل نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جو اسرائیل کی آرگنائزیشن ہے، اسرائیل کے لیے ایڈوکیسی کرتی ہے، اسرائیل کے لیے کام کرتی ہے، چندہ بھی اکٹھے کرتے ہیں بڑا، انہوں نے اپنی ٹویٹر پوسٹ پر کچھ تصاویر شیئر کی. اس میں ایک تصویر میں انہوں نے لکھا جی پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹر شاہد افریدی مانچسٹر میں اتوار کو ہمارے ویجل میں آئے، وہ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ شاہد افریدی جو ہمارے قیدی ہیں اس وقت فلسطین میں، ان کی رہائی کے لیے مدد کا وعدہ بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں. پھر شاہد افریدی کی تصویر اس آرگنائزیشن کے چیئر پرسن رافی بلوم اور اس کا جو ڈپٹی چیئر بندہ تھا برفی یفے، اس کے ساتھ بھی آ گئی. اور ان کا جو انسانی حقوق کا وکیل اور انٹرنیشنل لیگل فرم کے سی ای او ہیں، اس نے ٹویٹر سے، جو اپنے آپ کو فخریہ سیونی بھی کہتا ہے، اس نے شیئر کر کے کہا کہ افریدی کے بارے میں مجھے یاد ہے یہ پاکستان کی ٹیم میں تھا، کیا زبردست پلیئر تھا، اتنی تیز بالنگ کرواتا تھا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور چھکے بھی مارتا تھا. اب مجھے یہاں سے شک پڑا کہ یہ سارا پلانڈ کام ہوا ہے، کیونکہ افریدی تو سپن بالر تھا، وہ تو تیز بالنگ کراتا نہیں، اس بندے نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اس کو. اب انہوں نے پتہ نہیں تصویر شاید فینس کے طور پر وہاں کھینچ کے لگا لی، کوئی لوگ ملتے ہیں کرکٹرز کو، کھڑے ہو کے آ کے تصویر بنا لی. شاہد افریدی کبھی بھی میرے خیال میں جانتے بوجھتے اس طرح قیدیوں کی رہائی کی بات نہیں کرے گا، خاص طور پر فلسطین اسرائیل کے تنازع میں اس طرح کھل کے اسرائیل کی مدد کرنا یہ عقل سے تسلیم نہیں کرتی. بہرحال یہ تو افریدی خود ہی بتا سکتے ہیں، میں اسے شاہد افریدی کو میسج تو بھیجا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. آئے انٹرویو میں یہ سوال بھی آپ کے سامنے رہے. عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے، ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے پاکستان کا، پھر بھی جو مرضی آپ اس پہ تنقید کر، لیکن اس معاملے پہ میں نہیں مانوں گا یہ بات، یہ درست نہیں ہوگی. اچھا انٹرنیشنل بھی 2 خبریں آپ کو دیتے ہو. پیوٹن پہنچ گیا شمالی کوریا اور وہ کر رہے ہیں یوکرین کی، آپ کو پتہ ہے لڑائی میں روس کی حمایت. شمالی کوریا دنیا کا ایک بڑا خطرناک ملک ہے، معاف کیجیے گا. شمالی کوریا میں آپ کو پتہ ہے ان کا ایک جو سربراہ ہے کم جونگ، اسے سربراہ دیوانہ مینٹل لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی ہی قوم کے لیے بھی خطرناک ہے جتنا دنیا کے لیے. اور اب پیوٹن کے اس دورے سے بڑا خطرہ پھیلا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنا ہاتھ بٹن پہ رکھتا ہے. ہیں دونوں ڈکٹیٹر، دونوں آمر، دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا، دونوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہے، باہر کی دنیا کو لگ ڈرایا ہوا ہے. تو اس لیے جو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس سے پوری یورپ میں ایک سراسمیگی پھیل گئی، ایک ڈر پھیل گیا، خوف کہ یہ جو تعاون کرنے جا رہے ہیں دوستی کے نام پہ، اور خاص طور پر یوکرین کے معاملے میں، تو یہ کہ کام الٹا نہ ہو جائے، کیونکہ پیوٹن تو پھر تھوڑا بہت سمجھ جاتا ہے یہ تو بالکل ہی فارغ ہے، تو اس لیے وہ بٹن ڈرتے کہ دبا نہ دے. بہرحال البانیہ کے وزیر اعظم کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ اس نے کہا جی دنیا میں 3 شیطان ہیں، امریکی اسٹیٹ سیکرٹری ٹونی بلنکن ساتھ کھڑا ہوا ہے، بڑا وائرل کلپ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں نے فیکٹ چیک کیا تو وہ اس کانٹیکس میں بات نہیں ہو رہی، وہ ماضی کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ پہلے شیطان تھا اب نہیں ہے. خیر وہ بڑا وائرل ہوا، اس میں لوگ بڑے حیران ہوئے کہ البانیہ کے وزیر اعظم کی اتنی دیدہ دلیری، اتنی ہمت کہ سامنے پریس کانفرنس میں کھڑا کر کے کہہ رہا ہے. تو وہ درست نہیں نکلی بات، لیکن کلپ وہ کاٹ کے انہوں نے کانٹیکس سے چلا دی ہے ٹک ٹاک وغیرہ پہ ہر جگہ پہ. تو یہ اس کانٹیکس پہ بات ہو رہی تھی. اب یہ بہت ساری آپ کو میں نے متضاد چیزیں، خبریں بہت ساری بتائی ہیں. ابھی میرے ساتھ آج زبیر عمر صاحب موجود ہیں، یہ نون لیگ چھوڑ چکے ہیں اور بڑے بڑے انکشافات بھی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آج انٹرویو ہے اور ان سے پوچھیں گے بہت سارے، پتہ نہیں کس پارٹی میں جا رہے ہیں، اور عمران خان کی یہ بھی آج کل بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے. وہ اگلے اس میں آپ چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ.